सन 2023 आ चुका है, तो इस साल की सबसे बड़ी क्या खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। तो आज आपके साथ मैं इस बात को करूंगा जी शेयर। मेरा नाम है वलीद भट्टी और मैं लेके आता हूं आपके लिए रिएक्शन वीडियो। सन 2023 आ चुका है। लुज़ान मुआहदा जो तुर्की और यूरोपों के दरमियान था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, तुर्की के नए इक़दामात क्या है। क्या उस्मानी ख़ानदान जिसने दो बड़े आज़मों पे 600 साल सलाम का परचम बुलंद रखा, हुक्मरानी अल्लाह ने दी और उन्होंने हुक्मरानी की और एक इमानत समझ के की, क्या वो ख़ानदान फिर अपने असर और रसूख अपनी इज़्ज़त के साथ तुर्की में वापस आने वाला है। क्योंकि तुर्कों का एक सबसे अहम ऐलान होता था, उनकी एक सबसे अहम बात होती थी कि कभी भी तुर्क अपनी ज़मीनों को गैरों के हाथ जाने नहीं देते और वो ज़मीनें जिन्हों पे उन्होंने अपने प्यारों का खून बहाया हो, खून देखा हो, यानी कि अल्लाह की राह में उन्होंने शहादत पाई हो, वो तो ज़मीनें बिल्कुल वो गैरों के हाथ यानी काफरों के हाथ नहीं जाने देते। तो मुझे तो खुद उस्मानी ख़ानदान से दिल की एहतियात गहराइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। सन जो है ना वो 1923 में जब आखिरी जो है सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान वो निकाल दिया गया, खरूज कर दिया गया, अब्दुल हमीद सानी साहब। काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता कि अपने सलाम की ऐसी बुलंदियाँ देखता, पर अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे हालिया सदी में जो है ना वो पैदाइश दी है कि जिसमें मैं तुर्की ख़ानदान को वापस आते देखूं। तो चलें जी इस वीडियो को आपके साथ करते हैं जी शुरू। उससे पहले थोड़ा सा चैनल के लिए तारफ़ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुदैबिया इस्लामिक टीवी में। सबसे पहले दुरूद पाक दो जहानों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आज हम तुर्की के जो उस्मानी ख़ानदान है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो जी उन्हीं के अंदाज़ में पहले इधर हाथ रखते हैं दिल के ऊपर और फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मोहम्मद वाली बैतिना व सहाबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका कोई टाइम अज़ाया किए बगैर वीडियो करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के ज़माने में यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीन था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ और आजकल उस्मानिया खानदान के चश्मो चराग कहाँ हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमरा थे और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिलावतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिला वतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी,
جن میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں۔ کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کر دیے گئے، یعنی تمام شہزادیوں کے شوہر بھی جلا وطن ہو گئے، لیکن ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ سو انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا، کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے، وہ بھی تب جب شہزادے علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ جاری کر دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان یعنی آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے اور 1944 میں ان کی وفات پیرس فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے اور 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فوراً عثمانی خاندان کے سربراہ بنے، جو فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا اور پھر 19 مئی 1973 کو نائس فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ناظرین گرامی، ان کے بعد شہزادے محمد عبد العزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبد العزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے اور ان کا انتقال بھی 1977 میں نائس فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 کو الیگزینڈریا مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہی اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے عبد الحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں، جو 2009 سے تاحال جاری ہیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہیں۔ سن 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ ڈسکور دی ورلڈ کے پیارے ساتھیوں، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شورشوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریز سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر چل رہی ہے۔ انہی سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سن 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا، جن میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ آقا میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو، جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس حوالے سے مشہور مورخ لسیلی پیپیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد
ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا: لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ جی، یہ لاسٹ میں تھوڑی سی یہ جو ویڈیو تھی نا، وہ پریشان کن تھی میرے لیے، کیونکہ اس میں دکھایا گیا کہ مطلب یہ ایک روایت تھی جس کے تحت دوسرے شہزادوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جاتا تھا، کہ یہ برونی سازشوں میں ملوث ہو کے یعنی کہ سلطان کا تختہ نہ پلٹ دیں یا پھر یہ جو ہے نا بغاوت نہ کر دیں۔ دیکھیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت سے اقدامات اچھے کیے، لیکن یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ مجھے بیڈ بات لگی، کیونکہ اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا۔ دیکھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکمرانی لے لیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سلطان موجود ہوتا تو باہر سے کوئی بڑی طاقت آتی، سلطان کو تہس نہس کرتی اور ختم کر دیتی۔ اندر کی جو طاقتیں ہیں ان کو تو اجازت ملتی نا۔ لیکن یہ ہم نے لاسٹ میں دیکھا کہ جب یہودیوں نے سازش کی، لیکن سلطان حمید پہ قربان جاؤں، جنہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، تو میں بھی اسی روایت کے اوپر ہوں کہ میں بیت المقدس کی زمینیں یہودیوں کے لیے نہیں دوں گا جب تک زندہ ہوں۔ تو ان کے اوپر ڈرامہ سیریز بھی چل رہا ہے عبدالحمید کے نام سے، آپ لازمی دیکھیں، بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں مکمل سچائی بتائی گئی ہے اور بہت دکھی ڈرامہ ہے وہ۔ لیکن چیز آتی ہے کہ ہم پسند کرتے ہیں خلافت میں رہنا، نہ کہ ابھی جو معاشرے میں بغاوت ہے دین اسلام کے بارے میں اور دنیا کے جو اچھے طریقے ہیں ان کے بارے میں۔ ابھی تو بغاوت چل رہی ہے، ابھی خلافت تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں جو ہے نا وہ حکمران اچھے تھے جو ہمیں دین کی باتیں، دین کی تعلیمات سکھانے اور سیکھنے پر جو ہمیں غور زن کرتے تھے۔ ابھی کیا، ابھی تو پیٹ بھرو، لوٹو ملکوں کو اور جان چھڑاؤ، باہر کے بینک بھرو، باہر کی حکومتوں کو جو ہے نا وہ فائدہ دو، اور بس ان کو اور کوئی کام نہیں، اور گھوڑے بیچ کے سو جاؤ۔ اس وقت سے ڈرو جب قیامت آئے گی اور تمہارے یہ پیٹ، تمہارے یہ پیسے، تمہاری یہ لذتیں کسی کام نہیں آنے والی ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ عثمانی خاندان کو جو ہے نا اس ویڈیو سے نالج ملا ہے، کیونکہ ہم تو ڈراموں میں دیکھتے ہیں ان کی ہسٹریز کہ وہ اب ترکی آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی جو موجودہ ترکی کے صدر ہیں طیب اردگان، دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں۔
اسلام کے لیے، ترکی کے لیے اور امن و امان کے لیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بٹی کو دیں جی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ آپ کا نگہبان، اللہ حافظ۔